पाक कलाम में से लूका उसका 10 बाब 38 से 42 आयत तक पढ़ी। ये खुदावंद का वो पाक कलाम है जो मैंने मांगा तो मुझे मिला। तो खुदावंद की मर्जी थी कि यहाँ पे वो कलाम हो, और बाजी ने उसी कलाम की तलावत पहले ही कर दी, और मैंने उसी वक्त देखा, मैं क्या खुदावंद आज तेरी मर्जी है कि यही कलाम किया। खुदावंद का शुक्र है, हम खुदावंद के लिए बुराई करते हैं। इतना खूबसूरत कलाम जो हमारी रहनुमाई के लिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि ये इसमें सब कुछ है। इसमें इसको खुराक कहा गया है। खुराक तो ये सुनते रहते हैं, हम पहले भी सुना हुआ है, बहुत सारी किताबों में, कलाम में, चर्च में, हर जगह पे हमने सुना है, पढ़ा भी है काफी। लेकिन कलाम जो है ना ताज़ा होता रहता है जब हम उसको पढ़ते रहते हैं। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको एक घर की बात से रिलेट करती हूँ कि हमारे घर में पहले फ्रिज नहीं होती थी बस में, तो हमारी अम्मी क्या करती थी, रात वाले सालों को सुबह उठ के थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म कर लेती थी कि ताज़ा रहे। यही कलाम है कि हम जब कलाम को पढ़ते रहेंगे तो वो ताज़ा रहेगा। जब बंद करके ऊपर वाली शेल्फ पे पड़ा रहेगा तो वो उसको फ्रिज वाले ज़्यादा ही लगता है और धूल मिट्टी उसके ऊपर चढ़ती है। वो ताज़ा कैसे होगा जब हम उसको पढ़ेंगे। और ये वही कलाम है जो हमने बहुत दफा सुना है, और वही कलाम खुदावंद ने दोबारा चाह रहा है कि खुदावंद चाह रहा है कि इसको दोबारा ताज़ा किया जाए। और बहन ने दुआ भी की है और उसमें मुझे और खुशी हुई तो खुदावंद चाह रहा है कि यही कलाम आज हो। यहाँ पे खुदावंद जा रहा है, कहाँ जा रहा है? यरूशलेम की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हमारे सारे जो गुनाह जो है ना वहाँ जाके भूलते हैं, तो यरूशलेम की तरफ सफर कर रहा है। और पीछे पड़े लूका को, तो उसमें काफी उसने मौजूदात किए, काफी लोगों से मिला भी, और कलाम करता जा रहा है। हमारे लिए रहनुमाई के लिए कलाम छोड़ता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है कि आप लोगों ने कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। फिर यहाँ भी वो टेंशन उसको थी, उसको पता था कि मैंने आगे जाके मेरे साथ क्या होना है। उसको तो सारा प्लान उसका मतलब था कि मेरे एंड में उसने स्लीप पर जाना है, किसके लिए जाना है? हमारे लिए जाना है। लेकिन उसके बावजूद, उन टेंशनों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद खुदावंद हमारी रहनुमाई के लिए कलाम कर रहा है। ये वही कलाम है जो मेरे लिए भी है। मैं भी इस टाइम जब मैं ये कलाम पढ़ रही थी तो मैं अपने आप को माता की जगह पे फील कर रही, तो मैं वही हूँ और मैंने भी इस कलाम से सीखा है। और जब सीखा है तो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में तो मैंने क्या सीखा और कैसी थीम है, और मैंने कलाम से बरकत पाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी आज की इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद जा रहा है, यरूशलेम की तरफ जा रहा है, और रास्ते में एक गाँव आता है, और गाँव में 3 बहन भाई रहते हैं जो खुदावंद के साथ चलते थे, जो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। और उसने दावत दी कि खुदावंद अब तू जा तो रहा है यरूशलेम, तो रास्ते में मेरे घर को आ। क्या किया है? इनवाइट किया, और वो क्या बन के गया है? मेहमान बन के गया। और यहाँ पे हम सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से कि मेहमान नवाजी क्या है। यहाँ पे हम एक हिस्से को पढ़ लेते हैं, एक हिस्से को समझ लेते हैं, एक हिस्से को लेके उसी को लेकर पकड़ के आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा हिस्सा भी है। यहाँ पे खुदावंद ने मार्था को ये नहीं कहा कि मार्था तू तो गलत कर रही है, तू गलत नहीं। खुदावंद ने कहा है कि तू दुनिया की तरह जो फिक्र में लगी हुई है। वो क्या कर रही थी? खाने बना रही थी, और एक खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगा होगा। वो और मौसम तैयार कर रही होगी, वो कह रही होगी कि मैं ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ। खुदावंद मेरे घर में आया है और मैं ज़रा ज़्यादा का एहतमाम करती हूँ कि खुदावंद खुश होगा। मैं भी यही सोचती थी कि मैं खुदा के लोगों की खिदमत करती हूँ तो ये मेरे लिए बरकत का बायस है। मैं खिदमत कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कलाम नहीं सुना तो कोई नहीं, मैंने खिदमत तो की है ना, खुदावंद को ये भी बड़ा पसंद आएगा कि मैंने अब खुदा के खामों की खिदमत की है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सीखा है कि यहाँ पे खिदमत ही नहीं करती, यहाँ पे कलाम भी सुनना है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। मेहमान नवाजी भी जरूरी है। अब हमारे घर में मेहमान आया है तो मैं उसको ना पूछूंगी, पानी नहीं पूछती, चाय नहीं पूछती, क्या उसका अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन खुदा के खादम आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं, बेटा आप छोड़ दो, बंद कर दो चूल्हा, आके यहाँ बैठ के चला, बस 5 मिनट में आपके लिए खाना लगा दूँ, बस जल्दी, बस 5 मिनट। वो 5 मिनट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो ये कमी है मेरे अंदर। तो मैंने यहाँ से सीखा कि मैं वाकई ही मार्था हूँ।
میں مارتا ہوں جو اپنی فکر و تردد میں لگی رہتی ہوں, دنیا داری کے کاموں میں لگی رہتی ہوں کہ میں ہر کام سمیٹ لوں, ہر چیز کر لوں, لیکن کلام کے ٹائم پہ میں بالکل اینڈ ٹائم پہ پہنچتی ہوں. اچھا حصہ جو ہوتا ہے وہ شروع سے شروع ہو جاتا ہے, جب کلام شروع ہوتا ہے, جب اسٹارٹ ہوتا ہے, پہلی دعا ہوتی ہے, وہیں سے اچھا حصہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں پہنچتی ہوں کلام کے ٹائم پہ, پرستش کا حصہ میں نے گوا دیا, شاید اسی میں میری برکت ہے. لیکن یہاں پہ خدا کو مارتھا کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مارتھا تو نے تو بہت غلط کیا ہے, تو دنیا داری کی فکروں میں لگی ہے. نہیں, خدا اس کو غلط نہیں کہہ رہے, کہہ رہے ہیں کہ تو فکر و تردد کو چھوڑ اور اپنے کام کو شارٹ کر, پہلے کلام سن لے, بعد میں اپنا کام کر لیں. کیونکہ مہمان نوازی سے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مہمان نوازی سے بھی برکت نہیں ہے. جو مہمان نوازی کرتا ہے, خدا کے خادموں کی خدمت کرتا ہے, جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کا خادم وہ عزت کے لائق ہے. لیکن خدا کا خادم ہمیں کیا دینے آتے ہیں؟ برکت دینے آتے ہیں. اور جب ہم نے وہ الفاظ ہی نہیں سنے, وہ کلام ہی نہیں سنا, وہ پرستش ہی نہیں کی, تو ہم برکت کیسے پائیں؟ لیکن مریم نے حصہ چن لیا ہے, وہ پہلے ہی بیٹھ گئی ہے, لیکن وہ کوشش کر رہی ہے کہ روز میں تو کام کر رہی ہوں, مارتھا تو غصہ بھی آ رہا ہے, پریشان ہوگی تو میں اکیلی لگی ہوئی ہوں, اور وہ بیٹھی ہے آرام سے. وہ کوشش کر رہی کہ اس کو بھی ماں سے اٹھاتی ہوں. اس نے کوشش کی کہ میں اس کو بھی اٹھاتی ہوں ماں سے, تاکہ آ کے میرے ساتھ خدمت کرے, میرے ساتھ ہیلپ کرے. لیکن خداوند نے اس کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے کہ مریم نے اپنا اچھا حصہ چن لیا. مہمان نوازی ہم نے کرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس پوچھنا بھی نہیں ہے, کسی پوچھنا ہے ہم نے, لیکن ہم نے مہمان کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بھی بیٹھنا ہے, اس کی خبر گیری بھی کرنی ہے, اس کو پوچھنا بھی ہے, اور سب چیزوں کو, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مارتھا کو خدا غلط نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ کرنا چاہیے, مہمان نوازی کرنی چاہیے, لیکن خدا کے کلام کو پہلے سننا چاہیے. پہلے ہم نے خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھنا ہے. برکت ہم نے خدا کے کلام سے پانی ہے. مہمان نوازی سے بھی برکت ملتی ہے. کیوں؟ جب ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں, وہ ہمارے اس کی خدمت کی ہے, اس کی دامیہ داری کی ہے, تو وہ جاتے وقت ہمیں کیا دے کے جاتے ہیں؟ برکت کے الفاظ دے کے جاتے ہیں, خداوند آپ کو برکت دے. اور یہ بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. ہم نے ایک حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے بس پوچھنا نہیں ہے, بس خدا کے کلام میں لکھا ہے تو بس بیٹھ کے کلام بھی سننا ہے. دونوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلو, دونوں کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے. ہم خدمت بھی کریں اور خدا کے کلام کو بھی سنیں. جو اپنے گھر کی فکر نہیں کر سکتا, جو اپنے گھر کے انتظامات نہیں کر سکتا, تو وہ خدا کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی فکر کر اور پھر خداوند کے کلام کی طرف. اور فکریں وہ ہم نے کرنی ہے, یہ نہیں کہ ہم خدا ساری فکروں میں لگے رہتے ہیں اور پھر ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں پہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ساری فکروں میں لگتے ہیں, دنیا داری کے کاموں میں لگتے ہیں, تو ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں, اور خدا کے کلام کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلام کو لے کے چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم گھر کی فکر نہیں کر سکتے. ہم نے گھر کی فکر بھی کرنی ہے اور خدا کے کلام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. جو بات تھا تو انہوں نے جو سنجیدہ الفاظ جب کہے جاتے ہیں, جب کوئی بات سمجھانی ہو تو کہا جاتا ہے, دو لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے سیموئل کو خدا نے بلایا, سیموئل سیموئل کہا, تو یہاں بھی خدا نے ان کو سنجیدہ لیا کہ مارتھا مارتھا تو دنیا کی طرف دو فکر میں لگی ہے, تو ایک کھانا بنا لے تو آپ کے کلام سن لیں. کر سکتی تھی وہ, لیکن وہ فکروں میں لگ گئی. تو میں مہمان آئے گھر میں, خداوند آیا, میں ذرا صحیح طرح اہتمام کر لوں تو پھر جا کے خدا کے پاس بیٹھ کے خدا ان کا کلام سنوں. لیکن ہمیں دونوں ہی چیزوں کو ساتھ لے کر, مہمانوں کو چھوڑ نہیں دینا. مطلب اب خدا کے پاک کلام میں ہے, پیدائش کی کتاب اس کے 18 باب میں برکت کیسے ملی ہے مہمان نوازی سے. آپ نے اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے, تب وہ کہنے تھے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اور کیا دیکھا اس نے؟ دور سے آتے ہوئے لوگوں نے. کون تھے؟ فرشتے تھے. لیکن وہ نہیں جانتا کہ فرشتے ہیں. اس نے دور سے دیکھا ہے اور بھاگ کر گیا. کس لیے گیا ہے؟ اس کو خوشی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں, اور بھاگ بھاگ کے وہ کام کر رہا ہے. بھاگ کے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آٹا گوندھ جلدی سے,
کھا کے اس نے کہا ہے کہ بڑا زبردار جلدی سے کھانا بنا، اور جلدی جلدی اس نے ان کے آگے کھانا لگایا اور انہوں نے کیا دیا؟ برکت۔ کیا کیا اس نے؟ مہمان نوازی کی ہے۔ اب ہم کہیں کہ لوگ کہ میں یہاں پہ تو خداوند نے کہا ہے کہ تم وہ مارتھا کو کہا ہے کہ تم تو دنیا کی طرف روٹی کر کے لگی ہے۔ مہمان نوازی کا بھی مطلب اس سے بھی برکت ملتی ہے۔ خداوند کے کلام سے اس نے وہاں پہ مہمان نوازی کی اور انہوں نے اس کو برکت دے گئے، اور وہ برکت جو آج سے 25 سال پہلے خداوند نے کہا تھا، 75 سال کا تھا وہ، اور ابھی وہ مطلب 95 میں اس کو برکت ملی تھی، تو اس کے اندر اس کو حکم دیا کہ اگلے سال جب ہم پھر دوبارہ آئیں گے تو تجھے یہ برکت مل جائے گی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو ختم ہو گئی، مرد عمر بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کو خدا نے پہلے بھی برکت دی تھی، اب اس نے کنفرم کر دیا کہ اگلے سال ہو جائے گا تیرے لیے۔ تو یہ برکت اس کو کیسے ملی؟ مہمان نوازی۔ اس نے مہمان نوازی، خدا اب اس کو کنفرم تو نہیں تو پتا کہ خدا کا فرشتہ ہی آ گیا میرے پاس۔ خدا نے اپنے مسیجر بھیجے، اپنے پیغام کا دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو میسج دے دو، اور اس نے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، جتنا ہے لازمی نہیں کہ تردد کیا جائے۔ مارتھا تردد میں لگی ہے تو اس کو خدا نے کہا کہ مارتھا تم مطلب دنیا میں تردد کی کرتی ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے اسی میں خدا کا شکر کریں، اور خدا کے یہ بھیجے ہوئے مہمانوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں اپنے گھر میں، کیونکہ وہ ہمیں چاہتے وقت خود برکت دلوانے کے لگتے ہیں۔ کامدار کے ساتھ یہ برکت ہے وہ خوشی سے آتی ہے جب ہم خوشی سے ان کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم منہ اتار کے ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے روز پھر آ رہے ہیں تو ان کو خوشی ہوگی، ان کو بھی خوشی نہیں ہوگی کہ میں ان کے گھر جاتی ہوں یہ تو منہ بنا لیتی ہیں۔ جب ہم خوشی کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چاہتے ہوئے دعا دے کے جاتے ہیں، اور یہی ایک برکت ہے مہمانوں سے۔ جو بھی آتا ہے آپ ان کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرو۔ باجی آتی ہیں، باجی ہمارے لیے برکت کی دعا کر کے جاتی ہیں، جب بھی آتی ہیں انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا کی۔ جب ہم خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی کو تو پھر ہی وہ ہمیں برکت دیتے ہیں، جب ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح خدا کی خادمہ نے پچھلے دنوں ایک میسج سنایا تھا کہ تارپٹ کے گاؤں میں کال پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور وہاں پہ سب بھوک سے مر رہے تھے، لیکن خدا نے اپنے خادم کو وہاں پہ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ جائے ذرا، بھیجا کس لیے تھا؟ برکت کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہاں پہ ہے ہی نہیں تھا کچھ، تو وہ خدمت کس سے کرتی؟ بالکل آیا مہمان آ گیا تو وہ کیا کرے گی بیچاری؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ٹکیا آٹے کی ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، کیا کروں میں خدمت میں؟ اس نے کہا پہلے میرے لیے تو لے کے آ، اور اس نے وہاں پہ ہو سکتا ہے اس نے اپنا مطلب دماغ چلایا ہو جائے، پہلے ایک روٹی کاٹا، اس نے ایک روٹی کو 2 روٹیاں کر دی ہوں، چھوٹی چھوٹی بنا کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی رکھ لی، دونوں کو اس نے ہینڈل کر لیا نا، مہمان کو بھی کر لیا، اپنے بیٹے کے لیے بھی رکھ لی چھوٹی سی ٹکیا بنا کے، دونوں کو وہاں پہ ہینڈل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو وہ کیا کرتی، اس نے ایک کو 2 کیا اور اپنے خدمت بھی کی ہے، مہمان نوازی بھی کی ہے، مہمان کو کھلا بھی دیا ہے۔ اب کیا اس کو پتا تو نہیں تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اب تو ہم نے کھانا ہے اور مر جانا ہے ہی نہیں ہے کچھ آگے، امید ہی نہیں ہے کوئی، پتا ہی نہیں تھا۔ اور وہاں پہ انہوں نے خدا نے امید بھی بھیج دی اور برکت بھی بھیج دی۔ کیا کیا اس نے؟ وہاں پہ اس نے مہمان نوازی کی، خدا کے خادم کی مہمان نوازی کی ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں خادم آتے تو ہم تردد میں لگ جاتے ہیں، مارتھا کی طرح ہم فکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا میں خود ایسی ہوں، میں خود ایسی تھی، میں اس وقت کہتی تھی کہ اب آ رہے پاس سب آ رہے ہیں، انہوں نے گھنٹہ پہلے فون کیا، لیکن میں نے جو یہ بھی بنا دوں وہ بھی بنا دوں یہ بھی کر دوں، 2 منٹ جو کچھ ان کو بولو آدھا گھنٹہ بعد گیا تاکہ کبھی یہ رکاوٹ تھی تمہارے لیے، میں نے اسی ٹائم پہ آنا جو کر میرے کام ہوتے تھے، میں پھر لگی رہتی تھی اسپیڈ لگی رہتی کام کرتی تھی، میرے کام ختم نہیں ہوتے کبھی ختم نہیں ہوئے۔ جب یہ کلام میں نے پڑھا ہے تو میں نے کہا میں مار کھاؤں۔ اب کل پڑھا میرے گھر میں خدا کے خادم آئے پڑھتا ہوں، اور میں نے وہ یہ کلام پورے ہفتے سے میرے ذہن میں چل رہا ہے۔ باجی مجھے پچھلی دفعہ بھول گئی تھی تو باجی نے مجھے بڑی دفعہ یاد کر رہا ہے کہ تیرا کلام دے رہا ہے، میں خدا کا شکر کرتی ہوں تو خدا کے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو گائڈ کرتے ہیں، تو خدا کے خادم جب آئے ہیں تو اس وقت بھی میں یا تو کھانا بنا رہی ہوں یا شاور لینے کی تیاری کر رہی ہوں شام کے، اور
اور میں اس وقت بھی چاول بنا رہی تھی. یہ اسٹوری پڑھی ہے, یہ اس کلام کو میں نے اپنی زندگی میں رسیو کیا ہے کہ خداوند میں معاف کرنا, میں ابھی بھی ترت میں لگ جاتی ہوں. اور میں نے اس وقت جب خدا کے قدم آئے ہیں اور میں نے اس وقت اسپیڈ لگائی, 3 منٹ میں شاور لے کے میں نیچے پہنچ رہی ہوں. میں نے پہلا گیت گانا ہی گانا چاہتی ہوں. اور خداوند کی شکر گزاری, یہ کلام میری زندگی میں پورا ہوا, یہ کلام میری زندگی میں پورا ہوا اور میں پہلے گیت میں وہاں پہ پہنچ گئی. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا جب کلام دیتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں اس کو استعمال کرتا ہے, اس کلام کو ہماری زندگیوں میں لے کے آتا ہے. یہ خدا کی خاتمہ ہی ہے. انہوں نے مجھے کہا, ان سے میں نے کلام کے بارے میں تفصیل پوچھی, میں پہلے تو نہیں تھی پوچھتی, اب پوچھتی رہتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کلام کے بارے میں آپ مجھے کیا سکھائیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو تیری زندگی میں ہے نا وہ ایکسپلین کرنا, اگر نہیں ہے نا تو اس کو پہلے ریسیو کر کلام, اپنی زندگی میں اپلائی کر. تیری زندگی میں کام ہو رہا ہو, تو ایسی ہو تو پھر اپنی زندگی کی مثال دینا. اور میں اپنی کمزوریوں کو یہاں پہ رکھتی ہوں اور یہاں سے میں قوت پا کے جاتی ہوں خداوند کے پاک کلام سے کہ خداوندہ تیرے کلام سے میں قوت پائی. اور یہ برکتیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. خدمت گزاری کی, مہمان نوازی کی بہت ساری مثالیں ہیں. خداوند کے کلام بھرا پڑا ہے تو خدمت نوازی سے کہ آپ نے خدمت کیسے کرنی ہے, خدا کے ہاتھوں میں خدا کے لوگوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے. اور یہ خدا کا کلام جو ہے اس میں ہر چیز کا حل ہے. اس میں جب ہم مانگتے ہیں تو میں نے آج کے کلام میں کے لیے مانگا, خداوند آج میرا میسیج ہے تو نے میری رہنمائی کر دی. اور اسٹل میرے پاس یہ ہے کہ خداوند مجھے لفظوں کی ترتیب دینا, مجھے لفظ بخش دینا جیسا تو چاہتا ہے کہ میرا ایک لفظ بھی تیرے کلام کا میرے منہ سے نکلا ہوا ہے تیری بندیوں تک پہنچ جائے اور ریسیو کر لیں تو آج کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہوگا. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ یہ کلام جب میں ریسیو کرتی ہوں اور میرے سے جب نکلتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ریسیو کرتے ہیں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اس طرح کے خاتمی ہمیں بخشتا ہے جو ہمیں کلام سکھاتے ہیں, کلام کی گہری باتیں سکھاتے ہیں. میں کلام بھول جاتی ہوں, یہ بھول جاتی تھا. اور یہ پورا ہفتہ ہو گیا ہے یہ کلام رٹا ہوا ہے مجھے کہ خدا نے کیسے مہمان نوازی ہمیں سکھائی ہے. خدا نے کیسے ہمیں کلام میں سکھایا ہے کہ ہم نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نہ کہ دنیا کی ادھر ادھر فکر میں لگے رہنا ہے. ہم گھر کی فکروں میں لگے رہتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم خدا کے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگا دیتے ہیں. ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہے. اگر میں خدا کا کلام بھی صرف سناتی رہوں گی, خدا کا کلام بھی صرف پڑھتی رہوں گی اور بائبل کھول کے بیٹھی رہوں گی ہر ٹائم, تو میرے بچے بھوکے مر جائیں. میں نے ان کی فکر بھی کرنی ہے اور کلام کی فکر بھی کرنی ہے. خداوند سے یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ یہ سکہ دکھا کر کے یہ کس کو دینا روا, کیسر کو دینا روا. خداوند نے کہا جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو, جو کیسر ہے وہ کیسر کو دو. خداوند نے ساری تمثیلوں کے ساتھ بات کی کہ ہماری زندگی میں وہ پوری ہو کہ جو خداوند کا ٹائم ہے وہ ہمیں خداوند کو دینا چاہیے. ہم نے یہ ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے ہم خدا کے گھر میں آئیں گے تو ہم تو کوئی لیٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک غلط بات ہے تو ہماری اپنی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایمرجنسی, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو ٹھہرایا ہوا ٹائم ہے ہم اس پہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آج کوشش کی ہے, میں نے سارے کام بھی ختم کیے ہیں اور خدا کے گھر تک بھی ٹائم سے پہنچے. لیکن اگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے, دنیا کی فکر تردد میں لگے رہتے ہیں کہ برتن دھو لی جائیں تو پھر ہی جاؤں گی, برتن نہ رہ جائیں, چیزیں سمٹ جاتی پھر خدا کے گھر میں جاؤں تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر ہم مانگیں گے تو ہمارے وہ بھی کام ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ دنیا کی فکر نہیں کرنی, ہم نے اپنی گھر کی فکر بھی کرنی ہے. ہم خداوند سے مانگے خداوندہ تیرے گھر میں جانے کا ٹائم ہے, یہ ٹائم ٹھہرایا ہمارا ہم سب نے, تو ہمیں طاقت اور ہمت دے ہم یہ کام بھی کر لیں اور تیرے گھر میں بھی ٹائم سے پہنچ جائے. اور خداوند طاقت اور ہمت دیتا ہے, خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اس میں ساری چیزیں موجود ہیں, میں اس میں سے ہر چیز کا حل ڈھونڈتی رہتی ہوں. خداوند تو مجھے کلام بتا کہ میرے لیے یہ بیماری کتنے دن چلے گی. بہت ساری انسانی جسم ہے ہمارا, وہ آتی رہتی ہے, پرابلمس بھی آتی ہیں. تو میں کہتی ہوں خداوند اگر تیری مرضی ہے نا تو مجھے ابھی شفا ملے, اور وہ ہوتا ہے میری زندگی میں. خداوند کا کلام ہے وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے ہماری زندگی میں.
وہ ہم لیٹ بھی ہو سکتا ہے اور جلدی بھی ہو سکتا ہے. مقررہ وقت خداوند نے ٹھہرایا ہوگا ہمارے لیے. ٹائم مقرر لیٹ ہو جائے گا تو ہمیں بہتر سے بہتر ملے گا. اس امید سے ہم اگر خداوند سے مانگے تو خداوند ہمیں بہتر سے بہتر دیتا ہے. اپن میں ماننا بھی نہیں آتا, ہم ڈائریکٹ ہی مانگ رہے تھے خداوند کا گڈی دے دو بس گڈی چاہیے. اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو خداوند اس کو پسند کرتا ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اچھے حصے کے ساتھ ساتھ خداوند کے لوگوں کی خدمت بھی کریں, خداوند کے لوگوں کو ایکسیپٹ کریں اپنی زندگی میں, خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں, اس کو ریسیو کریں اپنی زندگی, ان کی خدمت کریں, اور خدا کے خادم کی بھی اور خداوند کے لوگوں کے بھی, کیونکہ وہ جو بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں وہ برکت لے کے جاتے ہیں. خداوند کلام کے وسیلے سے ہی ہم سب کو برکت دے.